अस्सलाम वालेकुम। बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट उर्दू की क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है। इससे पहले हमने गज़ल और उसके फ़न पर बात की। आज हम उर्दू गज़ल का आगाज़ और इर्तिका पर बात करेंगे। उर्दू गज़ल की हैयत, रदीफ़, काफ़िया, बहर, वज़न, मतला, मक्ता, इन सब पर हम बात कर चुके हैं। उर्दू अदब में गज़ल जैसी मकबूल सिन्फ़ किस तरह वजूद में आई और किन किन शायरों ने इस फ़न को, इस असनाफ़ को उर्दू अदब में सबकी चहेती बनाया, इसी पर आज हम एक मुख्तसर सी चर्चा करेंगे। उर्दू में गज़ल गोई की इब्तदा फ़ारसी शायरी के असर से हुई। ये हम सब जानते हैं कि गज़ल निगारी जो है वो कसीदे के बित्न से पैदा हुई। कसीदे में जब हम उसका पहला जुज़ या पहला हिस्सा तस्बीब को देखते हैं तो वो एक गज़ल के फ़न पे तौर पर नज़र आता है और वहीं से गज़ल एक मकबूल सिन्फ़ के तौर पर ख़ास व आम पर छा गई और वहाँ से ये फ़ारसी शायरी और फ़ारसी शायरी के ज़ेर असर उर्दू अदब में शामिल हुई। उर्दू में गज़ल के सबसे पहले शायर जिनको तस्लीम किया जाता है वो अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो जिसने दिल्ली सल्तनत के कई बादशाहों के दौर को देखा और अपने वक्त के एक अज़ीम शायर के तौर पर इनकी पहचान है, जो 1253 में पैदा होकर 1325 एक लंबी ज़िंदगी इन्होंने गुजारी। और इनके जो अशार, इनके जो शेर मिलते हैं, क्योंकि इनके दौर में आज जिसे हम उर्दू ज़बान कहते हैं वो हिंदवी ज़बान के तौर पर, जिसको हिंदुस्तानी ज़बान या एक आम आदमी बोलता था, उस ज़बान के तौर पर उसको जाना जाता था। तो ये पहले शायर थे। इनकी एक कदीम गज़ल मिलती है जिसका एक मिसरा फ़ारसी और एक उस वक्त की उर्दू ज़बान जिसे हिंदवी कहा जाता था में मिलता है। इसके अलावा ऐसे भी शेर मिलते हैं जिनमें आधा मिसरा फ़ारसी में है और आधा मिसरा हिंदवी में है। तो मिसाल के तौर पर उनके एक शेर जिसमें एक मिसरा फ़ारसी में है और एक हिंदवी में है। शबान हिजरा दराज चूँ जल्फ़ व रोज़ वशलश चूँ उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। ये इनका एक शेर है जिसमें पहला मिसरा फ़ारसी में है और दूसरा मिसरा हिंदवी ज़बान में है। तो ऐसी इनकी बहुत सी गज़ल मिलती हैं। अमीर खुसरो के बाद जब उर्दू ज़बान दक्कन में शुमाल से हिजरत करके पहुंची तो यहाँ पर उर्दू ज़बान ने खूब तरक्की की और उर्दू ज़बान में फ़खरुद्दीन नज़ामी, जिनकी मसनवी पर हम बात कर चुके हैं कि इनकी मसनवी कदम राव पदम राव से मसनवी निगारी का आगाज़ उर्दू अदब में होता है और उसी दौर में मसनवी के साथ साथ गज़ल की सिन भी रोशनाश हुई। उस दौर के गज़ल निगारों में फ़िरोज़ी, मुश्ताक़ और लुत्फ़ी दक्कन के पहले गज़ल गो शायर थे जिन्होंने गज़ल जैसी असनाफ़ को अपने कलम के ज़रिए
روشناس کیا، اور اس کے بعد بہمنی دور کے بعد قطب شاہی دور آتا ہے، عادل شاہی دور آتا ہے، اور اس میں ان دونوں ہی شاہی سلطنت میں اردو ادب کافی ترقی کرتا ہے، اور مثنوی کے ساتھ ساتھ، کیونکہ دکن میں سب سے زیادہ مثنوی لکھی گئی اور مثنوی کی اصناف نے سب سے زیادہ ترقی کی، اور مثنوی کے ساتھ ساتھ غزل کی بھی نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ قطب شاہی حکومت میں فیروز، خیالی، حسن شوقی، محمد قلی قطب شاہ، وجہی، گواسی، یہ ایسے نام ہیں جنہوں نے غزل کی آبیاری کی۔ اسی طرح بیجاپور کی عادل شاہی حکومت میں شاہ برہان الدین جانم، سید شہباز حسین، محمد دودار فانی، انہوں نے غزل کا چراغ جلایا، اور اس کے بعد نصرتی، ہاشمی، شاہ سلطان و ملک خوشنود، یہ ایسے نام ہیں جنہوں نے اسے تابناکی بخشی، یعنی اس کو مضبوط کیا۔ دکن میں غزل کی ابتدا فارسی شاعری کے زیر اثر ہوئی، لیکن دکن کے غزل گو شاعروں نے فارسی کی نقالی نہیں کی، بلکہ اپنی غزل میں، اپنی شاعری میں انہوں نے مقامی تہذیب و معاشرت کے سارے رنگ اپنی غزلوں میں جذب کیے۔ محبوب کی شراپا نگاری ہو، جذبات ہو، کیفیات ہو، عشق کا اظہار ہو یا معاملات عشق کا بیان ہو، ہر چیز میں انہوں نے مقامی رنگ پیدا کیا۔ مثال کے طور پر قلی قطب شاہ کا یہ ایک شعر ہے، نین تیرے دو پھول نرگس تھے زیباں، نزاکت ہے تجھ مکھ میں رنگین چمن کی۔ تو اس شعر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مقامی رنگ اس میں نظر آتا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ خود ایک مشہور شاعر، ایک بادشاہ، اور ان کا نام اس لیے بھی جانا جاتا ہے کہ یہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر تھے، اور انہوں نے بہت سی غزلیں جو ہیں وہ اپنی کلیات میں لکھی ہیں۔ اسی میں سے یہ ایک شعر ہے، نین تیرے دو پھول نرگس تھے زیباں، نزاکت ہے تجھ مکھ میں رنگین چمن کی۔ ولی دکنی کے عہد تک پہنچتے پہنچتے غزل کی زبان اور اظہار کے پیرایوں میں نمایاں تبدیلی ہوئی۔ دکن کے شعری روایت فارسی کے قالب میں ڈھلنے لگی۔ اب ولی دکنی تک آتے آتے مقامی رنگ کم ہوتا گیا، اور اس میں فارسی رنگ شامل ہوتا گیا، فارسی رنگ کا اثر طاری ہوتا رہا، اور ولی نے غزل میں خارجیت رنگ کر داخلی جذبات و کیفیات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ اس نے خارجیت کا رنگ کم کیا اور اس میں داخلی جذبات و کیفیات کے اظہار کو شامل کیا۔ جیسے مثال کے طور پر ان کا ایک شعر ہے، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، یہ ان کا مشہور شعر ہے۔ اسی طرح تجھ لب کی صفت لال بدخشاں شو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالہ شو کہوں گا۔ اس کے دونوں ہی مصروں میں تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک میں لب کو بدخشاں کے لال سے، اور دوسرے میں آنکھوں کو غزالہ شو کہوں گا، ہرنی کی چال سے، ہرنی کی آنکھوں سے تشبیہ دی گئی۔ تو یہ ولی دکنی کی غزل کی خاص بات تھی، اور ان کی بہت سی مشہور غزلیں ہیں، اور انہی میں سے یہ دو شعر یہاں آپ کو مثال کے طور پر شامل کیے گئے ہیں۔ ولی دکنی کے اثر سے جب دہلی میں اردو شاعری کا چرچا ہوا تو وہاں کے فارسی گو شاعر، کیونکہ ولی دکنی کے دہلی جانے سے پہلے دہلی میں فارسی زبان کا اثر ہر طرف چھایا ہوا تھا، اور فارسی میں شاعری کہنا اس دور کے شاعر کے لیے فخر کی بات سمجھی جاتی تھی، اور جس زبان میں ولی دکنی شاعری لکھ رہے تھے یا بول رہے تھے
اس زبان کو زبان ریختہ کہا جاتا تھا، ایک گری پڑی زبان۔ لیکن جب انہوں نے ولی دکنی کی غزلوں کو سنا، ولی دکنی کے اشعار سنے، تو ان کو تعجب ہوا کہ جس زبان کو ہم حقارت سے دیکھتے ہیں اس زبان میں عمدہ شعر بھی کہے جا سکتے ہیں۔ تو پھر دھیرے دھیرے وہاں کے فارسی شاعروں نے بھی ولی دکنی کی تقلید کرنی شروع کی۔ دہلی میں اردو شاعری کے پہلے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آبرو، آرزو، نازی، یکرنگ اور حاتم یہ ایسے نام ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ دہلی کے شاعروں نے جب اردو زبان میں غزل کے شعر لکھنے شروع کیے تو انہوں نے فارسی غزل کی پیروی کی، فارسی سے مضامین اخذ کیے۔ غزل پر فارسی تہذیب کی گہری چھاپ پڑ گئی۔ اس دور میں سراپا نگاری کا رجحان دکنی غزل کے مقابلے کم ہو گیا۔ شاعروں نے عشق کے جذبات و کیفیات کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ غزل کے موضوعات میں وسعت پیدا ہوئی۔ حیات و کائنات کے مسائل پر شعراء نے اپنی فکر کو تجربات و مشاہدات کی آنچ میں تپا کر شعر کے سانچے میں ڈھالا۔ جیسے دہلی میں جب اردو زبان میں شعر گوئی شروع ہوئی تو وہاں کے شاعروں نے، کیونکہ وہ فارسی شاعر تھے، تو فارسی کے اثر کو انہوں نے ترک نہیں کیا اور فارسی اثرات، فارسی موضوعات اور اسی انداز میں انہوں نے اردو زبان میں شعر گوئی کی، جس سے اردو غزل میں ایک وسعت پیدا ہوئی۔ اور اس دور میں جب ان شاعروں نے فارسی کے اثرات کو قبول کرتے ہوئے اردو غزل نگاری شروع کی تو غزل کا فن ہر طرف چھا گیا۔ غزل میں تصوف و اخلاق کے مضامین باندھے گئے، جیسے کہ ہم بعد کے دور میں دیکھتے ہیں خواجہ میر درد، جن کو خالص تصوف کا شاعر کہا جاتا ہے۔ یہ دور اردو شاعری کا سنہرا دور تھا، جس نے اردو ادب کو میر، سودا و درد، میر جن کو شاعری کا خدا کہا جاتا ہے، سودا جو قصیدہ نگاری کے بادشاہ ہیں، اور تصوف کے شاعر درد، یہ تینوں ہی شاعر ایک دور میں پیدا ہوئے۔ تینوں کا فن الگ تھا، لیکن اردو ادب کے لیے یہ تینوں ہی شاعر اپنے آپ میں ایک انمول موتی کی طرح ہیں، اور ان کا دور اردو کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کے حملوں کے بعد جب دہلی پر ایک کے بعد ایک حملے ہوتے ہیں، سب سے پہلا حملہ نادر شاہ کا، اور اس کے بعد مراٹھوں کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کی جنگ ہوتی ہے اور دہلی پوری طرح برباد ہو جاتی ہے، اور دہلی کے بہت سے شاعر دہلی کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں اردو شاعری کا ایک نیا مرکز تیار ہوتا ہے، اور اس مرکز کا نام ہے لکھنؤ۔ لکھنؤ کے نواب آصف الدولہ کے عہد میں اس مرکز کو تقویت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ آصف الدولہ نے ایسے بہت سے شاعروں کو اپنے یہاں جگہ دی جو دہلی چھوڑ کر لکھنؤ آ گئے تھے۔ دہلی کے بہت سے شاعر ایسے حالات میں لکھنؤ چلے آئے۔ ابتدا میں لکھنؤ میں غزل کا وہی انداز برقرار رہا جس کو دہلی کے شعراء نے پروان چڑھایا تھا، کیونکہ دہلی چھوڑ کر آئے ہوئے شاعروں نے دہلی بھلے ہی چھوڑ دی تھی، لیکن دہلی کا اثر، وہاں کی آب و ہوا کو ابھی تک نہیں چھوڑا تھا، اور انہوں نے اسی انداز میں شعر گوئی شروع کی جیسی وہ دہلی میں کیا کرتے تھے۔ لیکن آگے چل کر لکھنؤ کے دربار کی عیش پرستی اور رنگ رلیوں نے جو پورے معاشرے پر اثر ڈال رہی تھی، اردو شاعری کے مزاج کو بدل دیا۔ خارجیت کا رنگ بڑھنے لگا، کیونکہ دہلی کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک داخلی رنگ نظر آتا ہے، اس کے حقیقی کے اشعار نظر آتے ہیں، لیکن لکھنؤ کی عیش پرستی نے، وہاں کے ماحول نے اس اثر کو ختم کر کے اردو شاعری کو، اردو غزل کو خارجیت کی طرف موڑا۔ اس میں معاملات عشق کو کھل کر بیان کیا جانے لگا۔ دہلی کے شاعروں نے محبوب کی جنس کو پردے میں رکھا تھا، وہاں بھی عشق کے موضوع پر
غزلیں لکھی گئی کیونکہ عشق کا موضوع ہی غزل کا موضوع ہی عشق رہا ہے، لیکن دہلی کے شاعروں نے ایک اخلاقی رنگ میں، ایک پردے کی آڑ میں اپنے محبوب کا سراپا کھینچا، لیکن لکھنؤ کے شاعروں نے اس پردے کو بھی باقی نہ رکھا، اور لکھنؤ کے اس رنگا رنگ ماحول سے معاملہ بندی کو بھی رواج ملا، جس میں جرات اس کے امام مانے جاتے ہیں۔ اس دور کے نامور شاعروں میں مشافی، انشا، آتش، ناشق، جرات یہ نام قابل ذکر ہیں۔ دہلی جب دوبارہ آباد ہوئی، اب دھیرے دھیرے دہلی پھر سے بستی ہے، پھر سے وہاں کی آب و ہوا بدلتی ہے، وہاں کے حالات خوشگوار ہوتے ہیں، اور اردو شاعری کے افق پر پھر ایسے بڑے نام نظر آتے ہیں جن میں مرزا غالب، مومن اور ذوق ایسے باکمال شاعر نمودار ہوتے ہیں۔ ان تینوں ہی شاعروں کا اپنا ایک جدا گانا انداز، کیونکہ غالب کا اپنا ایک رنگ ہے، غالب خود اپنے آپ میں غالب ہیں، مومن جہاں عشق 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 ہی عشق نظر آتا ہے، اور ذوق کی یہاں سودا کے بعد قصیدے کا رنگ اپنے آپ میں باکمال نظر آتا ہے۔ غالب نے جہاں اردو غزل میں فکر کے عنصر کا اضافہ کیا، جس کو بعد میں اقبال نے وسعت دی، غالب کی شاعری میں آج کے عہد کی زندگی اور اس کے مشائل کا پرتو بھی جھلکتا ہے۔ ایسے لگتا تھا کہ غالب نے آنے والا دور پہلے ہی دیکھ لیا تھا، اور ان کی غزل میں، ان کی شاعری میں وہ رنگ نظر آتا ہے۔ مومن خالص عشقیہ شاعر ہیں، انہوں نے معاملات عشق کو ہم رنگ انداز میں پیش کیا، جو شودا کے بعد قصیدہ نگاری کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ ان تینوں کے علاوہ اس دور کے اہم شاعروں میں بہادر شاہ ظفر، شیفتہ اور مظروع یہ نام قابل تحسین ہیں۔ ظفر کا یہ شعر آج بھی اس ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ عمر دراز سے مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ وہ شعر ہے جو آج بھی ہر محفل میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد غزل کا چراغ اسیر، جلال، تسلیم، امیر مینائی اور داغ نے جلایا۔ داغ کا ایک شعر، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ تو غزل کے آغاز اور ارتقاء میں آج ہم داغ کے اوپر اپنی بات مکمل کرتے ہیں، اور آگے کی جو معلومات ہے وہ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔